बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। अदब और मोहब्बत के सिलसिले में आज मैं थोड़ी सी दकीक कह लें, पेचीदा कह लें या ज़्यादा गहरी बातें कह लें, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बातें वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें मैं फैज़ुल करीम में से कुछ इक़्तिबासात पढ़ना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। फैज़ुल करीम मजमूई तौर पे एक दो एतराज़ात के अलावा मजमूई तौर पे ये बहुत बेहतर किताब है। मैंने अभी तक आदाब शेख पे जितना भी मटेरियल पढ़ा है उसमें बहुत कम हुजम की किताब में बहुत ज़्यादा जो इल्म है और जो हिदायत हैं और जो नूर है वो मुझे इसमें ज़्यादा महसूस हुआ। वो आदाब जो मुरीद के लिए ज़रूरी हैं। शेख जलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसको अदब नहीं उसको शरीयत की भी खबर नहीं। अबू बकर कतानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसने किसी पीर तरीक़त से अदब नहीं सीखा वो झूठा मक्कार है। और इसी तरह शेख उश-शयूख का कौल है कि जिसको अदब नहीं उसका ईमान व तौहीद कुछ नहीं। ख्वाजा इब्ने अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो अदब से महरूम रहा वो तमाम कमालात से महरूम रहा। कहते हैं कि हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इतना आदाब को मलूज़ खातिर रखते थे कि अपने आयाल के सामने भी नाक तक साफ़ नहीं करते थे। नकल है कि हज़रत जुनैद एक मुरीद को शेख अबू हफ़ज़ हद्दाद की खिदमत में नहायत मुअद्दब देखकर पूछा कि ये जवान कब से आपकी खिदमत में है? फरमाया 10 साल से। कहा कि इस जवान में बड़ा अदब और कमाल शाइस्तगी है। फरमाया कि हाँ, 18,000 दिनार अपनी गिरह से इसने हमारी ज़रूरियात में ख़र्च किए हैं, बल्कि 18,000 और कर्ज़ लेकर हम पर इसार किए हैं और अभी तक इसको ये जुर्रत नहीं कि हमसे सवाल करे। अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैंने बादशाह की खिदमत ना की होती तो मशाइख की खिदमत ना कर सकता, और अगर मशाइख की खिदमत न की होती तो हक़ ताला की खिदमत न कर सकता। मुरीद के लिए ये ज़रूरी है कि ये एतक़ाद करे कि इसके वजूद में शेख के हक़ के सिवा और किसी का हक़ नहीं है, और नफ्स को शेख के अदब के सिवा किसी और अमर में मशगूल न करे, और शेख के सज्जादा पर पाँव न रखे और ना ही उसका कपड़ा पहने मगर वो जिसके पहनने के लिए हुक्म करे, और शेख से ऐसा सवाल ना करे जो जवाब तलब हो, बल्कि जो कुछ दिल में गुजरे अर्ज़ कर दे। अगर शेख ने जवाब दिया तो बेहतर, वरना जवाब तलब ना करे कि ये बेअदबी है। अहले तरीक़ के नज़दीक उसकी बुराई ज़ाहिर है। फ़ेल मुबाह जिसमें शेख ने मना किया हो, उलमा के अक़वाल पर हुज्जत लाना मुरीद की बदबख्ती की अलामत है। ऐसा मुरीद हरगिज़ फलाह नहीं पाता। मुरीद को चाहिए कि माल व जाह से बाहर आए जिनके निकलने की ज़्यादा ताकीद की गई है, और ये एतक़ाद करे कि इसके शेख का तरीक़ सब तरीक़ों से ज़्यादा अफजल व अशरफ है, वरना दूसरे तरीक़ों का शौक़ बढ़ जाएगा और ये बात इसके हक़ में अच्छी नहीं है। मुरीद को चाहिए कि बेहुदा नज़र से बचे और फजूल कलाम से ऐसा मुहतरज़ रहे कि अगर उसको हम नशीनों के अक़वाल की बाबत पूछें तो उसको कुछ खबर ना हो, बल्कि शेख के सामने इस तरह ख़ाइफ होकर बैठे गोया चोर को सज़ा देने के लिए लाए हुए हैं। अब हज़रत नफ़हातुल उनस में है कि इब्राहीम बिन शीबान अल करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो कोई मशाइख की हुर्मत को निगाह नहीं रखता, झूठे दावों और बेफरोग लाफो गज़ाफ में गिरफ्तार और ज़लीलो ख्वार होगा। और कोई मायूसी और नाउमीदी मुरीद के लिए इससे बढ़कर नहीं है कि वो शेख की इज़्ज़त ना करे, क्योंकि जब मुरीद शेख की इज़्ज़त और हुर्मत तरक कर देता है, खुदा ताला उसके दिल से नूर ईमान खींच ले जाता है। अबू अली सकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कोई बुज़ुर्गों के साथ इज़्ज़त और हुर्मत से सोहबत ना रखे, उसका फ़ायदा और उनकी नज़र की बरकत इस पर हराम हो जाती है और उनका कोई नूर उस पर ज़ाहिर नहीं होता।
جواہر السلوک میں ہے کہ مرید مبتدی اس کو کہتے ہیں جو تمام ظاہری باطنی علاقوں سے منقطع ہو کر اور خلقت سے کوئی اس کا پیوند نہ رہا ہو، اس کا کام ترک ما سوی اللہ اور اس کے اوقات ذکر الہی، صوم و صلات، دوام وضو اور خدمت اصحاب سے معمور ہوں، اور اپنے آپ کو ماں اپنی مرادت کے پیر کے سپرد کیا ہو۔ اگر مرید کے دل میں پیر کی مراد کے سوا کچھ اور ہو تو وہ پیر کا مرید نہیں بلکہ اپنے مراد کا مرید ہے، کیونکہ ارادت رسم و عادت کا نام نہیں بلکہ ترک ارادت ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مرید آداب شیخ کو ترک کر دے تو پھر اسے اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں وہ پہلے تھا، کیونکہ اس کی ترقی کے اسباب یہی آداب تھے۔ جب اسباب درمیان میں نہ رہے تو وہ ضرور پہلی حالت پر آ جائے گا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے حقوق پیغمبروں کے حقوق کی مانند ہیں اور والدین کے حقوق سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر یا میرے مولا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ اگر مرید کے دل میں گزرے کہ میرے پیر کے سوا کوئی اور بھی جہان میں ایسا ہے جو خدا تک پہنچا دیتا ہے، تو جان لے کہ شیطان ملعون اس کے اعتقاد میں تصرف کرتا ہے، اور وہ ہر طرح چاہتا ہے کہ اس کو کافر حقیقی بنا کر چھوڑے، کیونکہ اس کام میں اعتقاد ہی اصل ہے۔ جس طرح مومن کے لیے خدا کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی مرید کے لیے پیر کے حق میں اپنا اعتقاد درست رکھنا لازم ہے۔ مومن گناہ سے کافر نہیں ہوتا، مرید لغزش سے مرتد ہوتا ہے۔ مرید کو چاہیے اپنے پیر کی طرف پشت نہ کرے، اور اگر آگے سے گزرنے کا اتفاق ہو جائے تو پچھلے پاؤں چلے، اور جب نظر سے غائب ہو جائے پھر سیدھا ہو جائے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ شیخ المشائخ اور حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے اکثر مرید پسے پا آگے چلا کرتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ اپنے بعض مریدوں کے حق میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی ان کی پشت کو نہیں دیکھا۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ کبھی آپ کی طرف پشت نہ کرتے تھے، اور حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں غیاث پور سے جو سلطان المشائخ کا مسکن و مدفن ہے بہت دور نکل جایا کرتے تھے، یعنی اس موضع میں بے وضو نہ رہتے تھے۔ نفائس الانفاس میں ہے کہ کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت میں گیا، دروازہ سے شیخ کے بیٹھنے کی جگہ تک 70 ادا بجا لایا۔ جب اس نے پابوسی کی، شیخ نے فرمایا، اے مرید با ادب و بے ادب، با ادب تو اس لیے کہ 70 آداب بجا لایا، اور بے ادب اس لیے کہ تجھے میری محبت مانے نہ ہوئی کہ ایک دو ادب ان 70 آداب میں سے بھول جاتے۔ مرید کے لیے ضروری ہے کہ پیر کے چہرے کو بے وضو نہ دیکھے، پیر کے چہرے کو بے وضو نہ دیکھے کہ ترک ادب ہے، اور پیر کے سامنے اور کسی کی حکایت بیان نہ کرے اور ادھر ادھر نہ جھانکے، بلکہ سر جھکائے بیٹھا رہے اور جو کچھ پیر فرمائے اسے سچ جانے، اور ظاہر اور باطن میں کوئی اعتراض نہ کرے۔ نقل ہے کہ خواجہ ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے آپ کی خدمت میں خواب بیان کیا کہ آپ نے خواب میں کچھ فرمایا۔ میں نے کہا کیوں؟ پھر آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ شیخ نے فرمایا، اگر تیرے باطن میں کیوں نہ ہوتا تو خواب میں کیوں کا لفظ تیری زبان پر کیوں گزرتا؟ مشہور ہے کہ محمود غزنوی اپنے غلام ایاز کو بہت دوست رکھتا تھا۔ دوسرے غلاموں نے رشک کیا کہ ہم بھی ویسے ہی فرما بردار ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کو اتنا دوست نہیں رکھتا؟ بادشاہ کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی، اس نے ان کو آزمانا چاہا۔ ایک دن سب غلام حاضر تھے، ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ کنویں میں کودو اور درمیان میں کھڑا رہے۔ کنویں میں کود اور درمیان میں کھڑا رہے۔ وہ غلام جتنی دفعہ کودا تہ میں جا گرا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ درمیان چاہ میں تو کیوں نہ ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کیا کہ وسط چاہ میں ٹھہرنا محال ہے۔ اسی طرح سب کا امتحان لیا، سب نے یہی جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے ایاز کو بدستور کودنے اور وسط چاہ میں ٹھہرا رہنے کا حکم دیا۔ وہ بھی اسی طرح نیچے جا گرا، لیکن بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا، حضور میرا قصور ہے، حضور میرا قصور ہے۔ اس طرح 2-3 دفعہ ہوا اور ہر بار یہی جواب دیا۔ تب بادشاہ نے دوسرے غلاموں کو فرمایا کہ تم نے ایاز کا ادب دیکھ لیا کہ ہر بار اپنے قصور کا معترف ہوا اور مجھ پر کوئی حجت نہ لایا۔
میں جانتا تھا کہ درمیان چاہ میں ٹھہرنا محال ہے، مگر تمہارے ادب و اطاعت کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں ایاز کو کیوں دوست رکھتا ہوں۔ ایک قول مشہور ہے کہ العشق کلہ ادب، کہ عشق جو ہے وہ کل سراپا ادب ہی ہے، ادب ہی سب کچھ ہے، عشق جو ہے وہ ادب ہی ہے، ادب نہیں ہے تو کوئی عشق وشق نہیں ہے۔ باقی آداب ساتھ ہیں، ولی کہ پیر کے ساتھ نیت خالص اور پاک عقیدہ رکھے اور دل خیالات فاسدہ سے خالی ہو، کیونکہ یہ لوگ طبیب الہی ہیں اور دل کے امراض کو مرید کے وجود میں اسباب و علامات سے معلوم کر لیتے ہیں اور خطرات کو تاڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہیں، ان کے پاس صدق سے بیٹھا کرو۔ دوسرا یہ کہ پیر کے کلام کو برضا اور رغبت اور گوش دل سے سنے، نہ کہ جسمانی کانوں سے، ورنہ اس کی بات اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ پیر کے اسرار پوشیدہ رکھے اور نامحرم کے سامنے بیان نہ کرے۔ چوتھا یہ کہ جو کچھ پیر فرمائے اس کو تسلیم کرے اور اس پر صبر کرے، کیونکہ صبر میں فائدے ہیں اور جلدی میں فساد۔ پانچویں یہ کہ پیر کے اقوال و افعال پر اعتراض نہ کرے، بلکہ اس کو حق جانے، کیونکہ شیخ کامل سے جس کا ارادہ حق تعالیٰ کے ارادہ میں فانی ہے، کوئی ایسی بات صادر نہیں ہوتی جس میں خدا کا ارادہ اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ جو کچھ وہ مرید کے ساتھ کرتا ہے عین ثواب ہے، اگرچہ اول مرید کو معلوم نہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ان اسرار سے واقف ہو جائے گا۔ چھٹا یہ کہ پیر کے کردار و افعال میں عیب کی آنکھ اور زبان تان کو بند رکھے، کیونکہ پیر کا فعل اگرچہ بظاہر برا معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں نیک ہوتا ہے، اور جو کوئی پیروں کو عیب لگاتا ہے وہ عیب اسی پر لوٹ آتا ہے۔ اور نیز مرید مبتدی کو لازم ہے کہ منتہی کی تقلید کر کے ریاضت و مجاہدہ نہ چھوڑے، کیونکہ یہ اس کے واسطے فائدہ مند ہیں اور اس کے واسطے موجب نقصان۔ ساتویں یہ کہ پیر کا کسی امر میں امتحان نہ کرے، کیونکہ امتحان بھی ایک قسم کا تصرف ہے اور ناقص کو کامل میں تصرف نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا شیخ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مرید کی نظر میں محبوب ظاہر کرے، کیونکہ اس کی محبت کا منشا جو اس نسبت کے ظہور کا سبب ہوئی ہے یہی امر ہے۔ پس جس وقت اس سے کراہت ہوگی جو محبت کی ضد ہے تو محبت زائل ہو جائے گی، اور جب محبت دور ہو گئی تو نسبت بھی نہ رہے گی۔ یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مرید کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے پیر کے دروازے کا ملازم رہے اور اپنے تمام امور کے کشائش کی امید اسی دروازے سے رکھے۔ چنانچہ نقل ہے کہ کسی نے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ اس درجہ پر کس عمل سے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ 40 سال تک میں سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دہلیز پر ایک پاؤں کے بل کھڑا رہا اور اپنے کام کی کشائش اسی دروازہ سے طلب کرتا رہا۔ آخر جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ نقل ہے کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں عرض کیا حضرت میں کہاں مشغول ہو رہا ہوں؟ فرمایا جاؤ کسی جگہ مشغول ہو جاؤ۔ مرید نے عرض کیا آپ ہی کوئی جگہ مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا جاؤ کسی بت خانہ میں جا رہو۔ مرید نے سوچا کہ جب پیر کا نفس اس طرف گیا ہے تو مجھے بت خانہ میں مشغول ہونے سے کیا حرج ہے۔ اس گاؤں کے نزدیک ایک بت خانہ تھا، وہاں چلا گیا۔ بت خانہ میں پاؤں رکھتے ہی تمام بت زمین پر گر پڑے۔ گاؤں والوں نے جب یہ حال دیکھا تو تمام مسلمان ہو گئے۔ مدت کے بعد جب وہ اپنے پیر کی ملاقات کے لیے گیا تمام لوگ اس کے ہمراہ ہو چلے۔ پیر کو بھی اس حال کی خبر ہو گئی کہ فلاں مرید بہت سی جمعیت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کا استقبال کیا۔ مرید پیر کے قدموں پر گر پڑا۔ پیر نے کہا کیا ہی اچھا قدم ہے جس کی برکت سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مرید نے کہا کیا ہی اچھا نفس ہے جس کے ذریعے سے بت خانہ میں مجھ سے ایسا ظاہر ہوا۔ معلوم ہوا پیر کا فرمان حکمت و تاثیر رکھتا ہے۔ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مرید محبت سے دنیا کی طرف دیکھے تو اس کی طرف مت دیکھ کہ وہ طریقت کا مرتد ہے۔ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید صادق کو پیر کی خاموشی سے اس کی گفتگو کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا مرید صادق اور طالب واسق کے لیے پیر کی یک روزہ صحبت و خدمت 40 چلوں سے بہتر ہے۔ نقل ہے کہ ابتدائی ایام میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کسی حوض پر نماز اشراق ادا کر رہے تھے۔ چند درویشوں نے آپ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا کہ شیخ
یہ شخص بہاؤ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خاندان بہاؤ الدین کی طرز پر دستار باندھی ہوئی ہے۔ شیخ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً دستار اتار دی اور کہا مجھ کو دستار بھی اسی طرح باندھنی چاہیے کہ کسی اور خاندان کی طرف منسوب نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرید کو اپنی ظاہری صورت و لباس بھی اپنے شیخ کے خاندان کے مانند رکھنا چاہیے۔ چنانچہ نقل ہے کہ مولانا شمس الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے نکل کر شیخ کی خدمت میں روانہ ہوتے تو تمام راستہ میں دست بستہ جایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ شیخ دیکھتے ہیں اس لیے باادب جا رہا ہوں۔ نقل ہے کہ ایک روز شیخ موصوف کی مجلس میں بہت سے مرید حاضر تھے اور ایک دانش مند بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنا پاؤں دراز کیا، وہ دانش مند اس حرکت سے برہم ہو کر جانے لگا اور نخوت و تکبر سے اپنا پاؤں شیخ کے پاؤں پر رکھ دیا اور کچھ التفات نہ کیا۔ یاروں نے اس حرکت کو ناپسند جانا اور کہنے لگے ہوش سے چل، کہاں سے گزرتا ہے؟ وہ دانش مند بولا چپ رہو، اور شیخ کے حق میں بہت سخت الفاظ کہے۔ شیخ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، وہ اپنی سزا پا لے گا۔ اس دانش مند کے پاؤں میں بیماری ہو گئی جو تمام عمر دور نہ ہوئی، بلکہ اس بیماری نے اس کے بیٹوں اور پوتوں تک سرایت کی۔ مشائخ سیوف اللہ ہیں، اپنے آپ کو تیغ الہی سے بچانا چاہیے۔ کسی شیخ کے گھر میں داخل ہوں تو دائیں بائیں نہ جھانک کسی شیخ کے گھر میں داخل ہو تو دائیں بائیں نہ جھانک اور آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے سر کو نیچے جھکائے رکھ، اور جب تو شیخ کے سامنے بیٹھے تو اپنے ذہن کو حاضر رکھ اور کانوں کو پورے طور پر اس کے کلام کی طرف لگا، اور جب تو شیخ کے حضور میں کلام کرے تو اپنی آواز شیخ کی آواز سے بلند نہ کر اور نہایت ادب سے آہستہ بول، اور جب تم شیخ کے ہمراہ راستے میں چلے تو پیچھے چل، اس کے آگے اور دائیں بائیں نہ چل۔ جس نے شیخ کے حضور میں ادھر ادھر جھانکا اور اپنے ذہن کو حاضر نہ رکھا وہ بے ادبی سے منسوب ہوا اور اس کے سب فائدے دور ہو گئے۔ جس نے مشائخ کو دوست رکھا قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ قیامت کے دن حسرت و ندامت سے اٹھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرید کو چاہیے پیروں کے مقام پر کفش و نالین پہنے ہوئے نہ جائے، باہر اتار کر حضور میں جائے کہ یہ بات ادب میں داخل ہے، اور اگر پیر کے حضور میں ان کے حکم سے امامت کا اتفاق ہو جائے تو نماز کے بعد مختصر سی دعا پڑھ کر پس پشت آ جائے اور سنت ادا کرے، بلکہ بہتر تو یہ ہے دعا خود نہ مانگے، سلام پھیرتے ہی پس پشت آ جائے اور دعا کی خواستگاری پیر سے کرے کہ ادب یہی ہے۔ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ذرا دیر سے حاضر ہوا، دیکھا تو حجرہ کے اندر بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، میں حجرہ کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام کی نظر مبارک جب مجھ پر پڑی تو کمال تواضع اور شفقت سے، جو آپ کی ذات پاک میں بہت بڑھ کر تھی، اپنی چادر مبارک کو اپنے کندھے مبارک سے اتار کر لپیٹا اور میری طرف پھینک دیا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں اس مہربانی سے ایسا خوش ہوا کہ اپنے کپڑوں میں نہ سما سکا، حضور کی چادر کو بوسہ دیا، آنکھوں اور منہ پر ملا اور حضور کی خدمت اقدس میں واپس دے دی۔ اس وقت مجھے ایسی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے دونوں جہان مل جاتے تو بھی ایسا خوش نہ ہوتا۔ ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ آپ آن حضرت کی تواضع سے جب تک زندہ رہے وہ دوسرے صحابہ کے نزدیک معظم و مکرم رہے، بلکہ ان کی اولاد اور احفاد بھی خلقت کے درمیان ممتاز اور معزز رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کچھ احوال میں نے آپ کے سامنے پڑھے برکت کے لیے، اس میں مقصد آپ کو کوئی کوالٹی کا ویلاگ دینا نہیں ہے، بلکہ ادب کا نور اگر ہم ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو سکیں تو اس کی کوشش ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ ایک بڑے عالم دین تھے اور ایک مدرسے کے وہ صدر مدرس بھی تھے، تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک بڑے دانشور ہیں حیدرآباد میں، حافظ محمد موسیٰ بھٹو۔ ان سے میری کافی ساری ملاقاتیں تھیں، تو ایک دفعہ ملاقات میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ
ہماری تو حضرت کے ساتھ علمی بیعت نہیں ہے، بلکہ میری تو میرے شیخ کے ساتھ جو بیعت ہے وہ بیعت ارادت ہے، تزکیہ کی بیعت ہے، تربیت کی بیعت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا اپنے شیخ مکرم سے علمی کئی سارے مسائل میں اختلاف رائے ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہے اور میرا اپنا موقف ہے۔ یہ جب میں نے بات اس بڑے عالم دین کے سامنے دہرائی تو انہوں نے مجھے فوراً کہا لیکن ہماری بیعت اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ارادت بھی ہے اور بیعت علمی بھی ہے، کہ ہم جو موقف تمام مختلف فی مسائل میں ہمارے شیخ مکرم کا ہے، ہمارا بھی وہی موقف ہے، اور ارادت کی بیعت بھی ہماری انہی سے۔ تو میری بڑی اصلاح ہوئی اس بات سے۔ میرے شیخ مکرم فرماتے ہیں کہ جب مجھے کہتے ہیں محمود جب انسان تھوڑا سا سینئر ہو جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑا کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور پھر نا وہ کہتا ہے یہ ہمارے پیر ہیں اور میں ان کا مرید ہوں، اور میں تو سینئر بھی ہوں اور مجھے تو خلافت بھی ہے، تو اور پھر وہ چیزوں کو کہتا ہے اٹس اوکے ریلیکس، اب تو میں سینئر ہوں نا، میرے تو اب ہاتھ چومتے ہیں حضرت کے مرید بھی۔ تو فرمایا جیسے ہی اس سلسلے میں مرید پیر سے ریلیکس ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کو ریورس لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ادب کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ پھر مجھے فرمایا کہ محمود ہمیشہ پیر کی صحبت میں چاہے آپ کتنے ہی سینئر کیوں نہ ہو جائیں، پہلے دن کے اناڑی رہیں، کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا اور جب وہ پہلے دن حاضر ہوا تھا اور پہلی دفعہ ہاتھ چوما تھا اور پہلی دفعہ بیعت کی تھی، پہلی دفعہ توجہ لی تھی، پہلی دفعہ ذکر سیکھا تھا، پہلی دفعہ اپنے احوال بیان کیے تھے، پہلی دفعہ تقریر سنی تھی، تو کتنا انجان تھا، کتنا نابلد تھا، کتنا الف بے حروف تہجی نہیں جانتا طریقت تصوف کی، اسی طرح کا مظاہرہ کرے چاہے اس کو 100 سال بھی لگ جائیں اپنے شیخ کی صحبت میں۔ شیخ کے ادب کی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ مجھے ایک بزرگ گزرے ہیں سندھ میں، مشتاق احمد شر بلوچ صاحب، ان کی زیارت اور مصافحے کا مجھے موقع ملا ہے، شرف ہوا ہے حاصل۔ انہوں نے تقریر میں فرمایا کہ جب ہم نے ایک جگہ سے ہجرت کی اور میرے شیخ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مجھے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے تو آپ بھی ہجرت کریں، آپ بھی اب جہاں پہ ہم جا کے آستانہ بنائیں گے آپ وہیں پہ اپنا گھر بنائیں۔ تو یہ صاحب گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ جو تھیں، یہ بہت بڑی عمر کی شخصیت تھی جب میں نے ان کی زیارت کی، ان کی اہلیہ جو تھی وہ روٹیاں پکا رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے شیخ مکرم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، یہاں سے چلنا ہے، تو جلدی چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت مجھے موقع دیں۔ انہوں نے کہا کہ کس بات کا موقع، کہ ابھی چلتے ہیں روٹی پکا کے کھا کے؟ کہا میرے حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی روٹی پکا رہی ہو تو اس کو روٹی پکانے دینا، انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے اس روٹی کو ترک کرو، بس ہجرت کرنی ہے چلو۔ کہ پھر میری بیوی نے روٹی نہیں پکائی، وہ پیڑے سمیٹے اور ہم نے وہاں سے روانگی کا سفر شروع کیا، سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ادب ایسا ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا مولانا شیخ سعدی کا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا، کہ کسی اللہ والے کی ایک لمحے کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ بے ریا عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جس میں کہ بندہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو، تمام سنتوں پر بھی عمل کر رہا ہو، بہت سارے نوافل بھی پڑھ رہا ہو، اور 24 گھنٹے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل جو ہے وہ غافل نہ ہو، اور اس کی یہ تمام عبادات اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، یہ بے ریا عبادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بے ریا عبادت اگر اس کو دستیاب ہو کسی کو 100 سال کی، اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لحظہ گزارے، ایک لمحہ گزارے، لیکن کب؟ جب تمام صحبت کے آداب بجا لائے۔ میں جب کبھی بھی اپنے شیخ مکرم کی محفل میں حاضر ہوا یا ہوتا ہوں تو مجھے جہاں جگہ ملتی ہے میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں، اور بڑا شرمندہ ہو کے بیٹھتا ہوں کہ میں اس کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اور جب کبھی حضرت کی نظر پڑ جاتی ہے اور جب وہ مجھے اشارے سے حکم فرماتے ہیں کہ تم اوپر آؤ اور آگے آؤ اور ہمارے پاس بیٹھو، تو مجھے صرف حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے میں پاس جا کے بیٹھتا ہوں، ورنہ میرا دل کرتا ہے جیسے چوروں کی طرح چھپ کے بیٹھتے ہیں، اس طرح پوری محفل میں بیٹھ کے میں وہاں پہ اپنی حاضری لگاؤں اور نکل آؤں۔ مجھے حضرت عبدالرؤف رافت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت ہے، اور ان کی ایک کتاب جو ملفوظات ہیں حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان ملفوظات کی کتاب کا نام ہے در المعارف، بڑی مارکت العارہ کتاب ہے یہ۔ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہے اور مجھے اس نے بڑا سکون پہنچایا ہے، مجھے بہت محبت ہے اس کتاب سے۔
اس میں انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ ہمارے حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جاننے والا ہندو ہے، اور وہ اس نے مجھے ایک دفعہ آ کے بتایا کہ میں روزانہ 50,000 دفعہ اللہ 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 پڑھتا ہوں میں ہندو، پوجا بتوں کی کرتا ہوں، لیکن بڑی محبت سے 50,000 دفعہ روزانہ اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ایسی کوئی تمنا نہیں ہے، ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو میری زبان سے نکلی ہو یا میرے دل میں اس کا خیال آیا ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو، اللہ سب پوری فرما دے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی کن کے ساتھ ہے؟ جو کہ اس کو وحدہ لا شریک مان نہیں رہے ہیں، بس اس کے نام کو جپ رہے ہیں، اس کے ان پر بھی اتنا مہربان ہو جاتا ہے اگر محبت اور ادب سے اس کا نام لیا جائے۔ اللہ پاک کیا بعید ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے بھی نواز دے۔ ایک دفعہ ایک نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ گزرے آج سے 100 سال پہلے، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ایک دفعہ میں نے ان کے خلیفہ کو دیکھا ہے، وہ بہت بڑی عمر کے تھے اور بولتے نہیں تھے، بالکل خاموش تھے، مسافہ کرتے تھے چپ۔ ان کے اندر ایک جو سب سے زیادہ کمال میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ قطعی طور پہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے کسی پاکستان میں کسی جگہ پہ، تو راستے میں ان کے ساتھ ان کے ایک خادم بھی ان کے ساتھ تھا، ان کا مرید بھی تھا کوئی خاص۔ تو راستے میں نہر آئی تو حضرت نے اپنے مرید سے عرض فرمایا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم غسل کریں، نہر میں نہائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے کپڑے نکالے اور ایک تہبند باندھا، کرتا اتارنے کے بعد تہبند ایک باندھا اور نہر میں اتر گئے اور صابن لگا کے نہانا شروع کیا۔ تو پھر اپنے مرید سے کہا کہ یہ ہماری پشت پہ نا صابن نہیں لگ رہا، ہاتھ نہیں ہمارا پہنچ رہا، ایسا کرو کہ ذرا تم یہ صابن لگا دو۔ تو اس نے لگا دیا صابن، اور وہ بھی نہا رہا تھا، اس کو لگا آج حضور مہربان بہت ہیں، آج بڑے موڈ میں ہیں، بڑی موج میں ہیں۔ تو اس نے حضرت سے کہا حضور میرا ابھی ہاتھ نہیں اپنی کمر کو پہنچ رہا، ذرا میری کمر پہ بھی صابن لگا دیجیے۔ تو حضرت نے اس کی کمر پہ بھی صابن لگا دیا۔ تو راوی نے بیان کیا کہ جیسے ہی حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مرید خاص کی کمر کے اوپر صابن کا ہاتھ پھیرا، صابن لگایا، اس نے کہا کہ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک نعمت، ایک نور تھا جو میری سینے میں سے نکل گیا اور میری کمر جلنا شروع ہو گئی۔ تو اس نے عرض کی حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ میری تو ساری نعمت اور نسبت سلب ہو گئی۔ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو تم نے جیسے کہا ہم نے وہ لگا دی، لیکن یہ کیونکہ آداب کے خلاف تھا تو اس وجہ سے تمہیں نقصان ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ ساری زندگی زمین پہ ننگے پاؤں کا، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ زمین بچھونا ہے تو بچھونا کے اوپر تو آدمی جوتا لے کے تو نہیں جاتا، آپ ہمیشہ ننگے پاؤں زمین پہ سفر کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کو بشر حافی کہا جاتا تھا۔ ایک دن اور ان کے ادب کی وجہ سے ان کے راستے میں کوئی بھی گائے، کوئی بھی گدھا، کوئی بھی اونٹ جو ہے وہ فضلہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن کسی جانور کو، گائے کو انہوں نے دیکھا کہ اس نے راستے میں گوبر کر دیا، تو کسی سمجھدار نے کہا لگتا ہے بشر حافظ دنیا میں نہیں رہے، ورنہ یہ چوپائے جو تھے ان کے راستے میں اس طرح گوبر نہ کرتے۔ مجھے ایک واقعہ نے بڑا متاثر کیا، میں آخر میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، بڑی شاہکار کتاب ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا مطالعہ کیا اور ہر دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد پھر دل کرتا ہے اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بزرگ ہمیشہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، جیسے اتحیات کی حالت میں کھڑے ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے غلام کھڑا ہے، ایسے حاضر۔ ان کو کبھی کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ صرف نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تب وہ تشہد میں بیٹھتے تھے، نماز جیسی پوری پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی رہتے تھے۔ مطلب کئی سالوں سے ان کی یہی مزاج تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو رب ہے، وہ جو مہربان ہے، وہ جو کریم ہے، وہ میری طرف متوجہ ہے، اس کی توجہ مجھ سے ہٹتی نہیں ہے، تو میں کیسے بے پرواہ ہو کر، بے ادب ہو کر، لاپرواہ ہو کر اور اپنے رب کی توجہ کو نظر انداز کر کے بیٹھ جاؤں یا پاؤں پسار کے لیٹ جاؤں؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ان کے اوپر ایک خاص کیفیت اللہ کے ادب کی، سوچیں کیا ان کے اندر کمال اللہ پاک نے نور عطا کیا ہوگا۔ تو سب کچھ ادب ہی ہے،
اور ہو سکتا ہے آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، آج کے اس کوانٹم فزکس کے دور میں میری باتیں بہت پرانی لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے اسٹون ایج کی لگ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یہ تو ارریلیونٹ ہے، یہ تو دنیا، معاشرہ، ماحول تبدیل ہو گیا، اب تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان کو تو کوئی مانتا نہیں، نہ ماننے سے کوئی آپ اللہ کو نہیں مانیں گے کیا فرق پڑتا ہے اللہ پاک کو؟ آپ سورج کو نہ مانیں، دلائل مانگے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج ایک حقیقت ہے، 9 کروڑ میل دور کھڑا ہے، اور اس کی روشنی سے دنیا، کائنات منور ہے، اور اس کی ہماری کائنات، اور یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی اگ رہا ہے، جو بھی شمسی توانائی کی وجہ سے اللہ پاک نے جو نور عطا کرنے ہیں انسانوں کو، اس کے ساتھ وجہ سے عطا کر رہا ہے، اگر کوئی اندھا اس کو نہیں مانتا تو وہ اپنی آنکھوں کو ملامت کرے، سورج کو ملامت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کبھی انسانوں میں تبدیلی آئے گی، جب بھی کبھی انسانوں کے قلب کے اندر نور پیدا ہوگا، جب بھی انسانوں کے قلب کے اندر ایمان کی دولت آئے گی، وہ ادب کے بغیر نہیں آئے گی، ورنہ وہ جو کیا مرزا جیل میں جو ہے اس کی جیسی حالت ہوگی، کتابیں بہت پڑھ لی، ادب کسی کا بھی نہیں ہے، میرا اپنے باپ کا بھی ادب نہیں کرتا ہوگا وہ، کہ اس کو بھی وہ کسی نہ کسی طور پہ خلاف اسلام ہی سمجھتا ہوگا۔ تو ادب نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی کل ادب، قرآن پورا ادب ہے، سیرت پوری کی پوری ادب ہے۔ تو آداب کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے جتنے آداب بیان کی، اس کے اگر ہم 5% بھی سیکھ جائیں، سب کو مان جائیں اور 5% پر عمل کرنے لگ جائیں، تو ہم ایک بہتر انسان بن جائیں گے۔ تو اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے، دنیا میں اللہ کے نیک بندے ختم نہیں ہوں گے، جب تک سورج ہے اولیاء اللہ باقی رہیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک اللہ کی مرضی ہے قیامت برپا نہیں ہوگی، تب تک اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں آتے رہیں گے، جب وہ آنے بند ہوں گے تبھی قیامت آ جائے گی۔ ان کو تلاش کریں، لوگوں میں کیڑے نہ نکالیں، اپنی بقا پہ، اپنی نجات پہ، اپنی بخشش پہ نظر رکھیں۔ ایک بزرگ تھے، بڑی پیاری بات ہے انہوں نے مجھے فرمائی، بہت پرانی بات ہے، کہ ایک آدمی کنویں میں گر جائے، اور کوئی عام سا آدمی، انجان سا آدمی کو پتہ چل جائے کہ وہ کنویں میں گر گیا ہے، وہ اس کے اندر رسی گرائے اور وہ کہے کہ اس کو پکڑ کے باہر آ جاؤ، اور وہ پوچھے جو کنویں میں ڈوب رہا ہو، ڈبکیاں کھا رہا ہو، وہ پوچھے بھائی جان آپ کا نام کون ہے، کیا ہے، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ کس کے مرید ہیں، یہ پوچھے گا؟ ارے وہ تو کہے گا یار شکر ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا نہیں آپ کیونکہ بہت بڑے حسب نسب والے نہیں ہیں، آپ بڑے علم والے نہیں ہیں، آپ کے باپ کوئی بڑے آدمی نہیں ہیں، آپ کے پاس بہت بڑا علم نہیں ہے، آپ کوئی بہت مشہور آدمی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی اس رسی کو پکڑ کے باہر نہیں آؤں گا، بلکہ وہ جو گاؤں کا نمبردار ہے نا، جو سب سے بڑا چودھری ہے، وہ جب یہ رسی آ کے گرائے گا نا کنویں کے اندر، تو اس کو پکڑ کے میں باہر آؤں گا۔ تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا بالکل اسی طرح اگر آپ کو کوئی جہنم کے گڑھے میں سے نکالنے کے لیے رسی پھینکے اور آپ کو اس میں سے کھینچ کے باہر نکال کے جنت کی طرف لا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس سے حسب نسب اور یہ نہ پوچھو کہ تو کتنا مشہور ہے، اس رسی کو پکڑ کے شکر کرو اور باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے مشہور لوگوں کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں، وہ جی نہیں میں تو جی غوث پاک کے ہاتھ پہ، بھائی غوث پاک کا زمانہ 1000 سال پہلے کا تھا، ابھی تو ادھر نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی آ کے بیعت کرتا تھا، ہم نے آپ بیعت جو ہے وہ یہ ہاتھ جو ہے تم نے غوث پاک کے ہاتھ میں دی ہے۔ ارے بھائی نسبت تو ہو گئی ان کے ساتھ، لیکن یہ کیوں کہتے ہو اپنے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا اور کہہ رہے ہو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ میں اہلیت نہیں تھی، تو پھر تم نے پکڑا کیوں ہے ان کا ہاتھ؟ جب تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں تھی کہ تم براہ راست اس سے بیعت لے سکتے، تو نہ پکڑتے نہ اس کا ہاتھ، اس کو کسی اور قابل کے پاس بھیجتے، اور اس کو کیا ایک تم نے نئے مخنثے میں اور ایک کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تمہارا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پان بھی کھا رہا ہے، گٹکے بھی کھا رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سود کا کاروبار بھی کر رہا ہے، اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ کہتا ہے وہ بھی اکڑ گیا، اس نے کہا بھائی میرے نے تو غوث پاک کے ہاتھ میں، تو غوث پاک کا مرید ہوں، داڑھی تیری سنت کے مطابق پوری نہیں ہے، عقائد تیرے درست نہیں ہے، استنجا کرنا تجھے آتا نہیں ہے، وضو کے فرائض تجھے معلوم نہیں ہے، اور تو غوث پاک کا مرید ہے، شرم نہیں آتی تم کو؟ پہلے اپنے آپ پاک تو کرو اپنے جسم کو، پھر ذکر کا طریقہ تو سیکھو۔ تمہیں معلوم ہے حضرت غوث پاک کون سے اسباق پڑھتے تھے، کون سے سلسلے سے ان کا تعلق تھا، کون سے سلسلے کے وہ بانی ہیں، کن کی وہ اولاد تھے، کیسے انہوں نے مجاہدے کیے؟ تم نے پتے کھائے ہیں کبھی؟ کھاؤ گے تم ان کی محبت میں گاتے ہو، نعتیں پڑھتے ہو، حلوے کھاتے ہو، اتنے سارے بریانیاں اڑاتے ہو، ان جیسا مجاہدہ بھی کر کے دکھاؤ نا بھائی، جس طرح انہوں نے نفس کو ذبح کیا تم کرو گے؟ دنیا کا کوئی گندے سے گندا گناہ ہم نے چھوڑا نہیں ہوتا، لیکن جب بیعت کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، نہیں جی
ہم تو بھائی غوث پاک کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. آداب بجا لاؤ گے پھر غوث پاک کے؟ یہ معلوم بھی ہیں کہ کیا آداب ہیں پھر ان کے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ بات کرتے ہیں یہ سب آداب، سب غور کریں ان آداب کے اوپر. اور مجھے بھی چاہیے میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں. مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو بہت بے عمل آدمی ہوں. لیکن جو حق کی بات ہے اس کو مانے تو صحیح نا. آپ جو سچ ہے اس کو مانے تو کہ یہ سچ ہے، حقیقت یہ ہے. ہم اس پہ کتنے پورے اتر رہے ہیں اس معیار پہ نہیں، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ تو کم از کم مانے نا، اللہ کا واسطہ ہے کہ حق یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ بس وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں بزرگ، دستار بڑی خوبصورت باندھی ہوتی ہے، کپڑے بہت سفید ہوتے ہیں، خوشبو بڑی کمال کی لگی ہوتی ہے، ہاتھ بڑے نرم ہوتے ہیں، جو منہ سے نکالتے ہیں وہ سب ہاتھ بتا دیتے ہیں. ہم کہتے ہو یہ تو بہت بڑا پہنچا ہو. او بھائی نہیں، اگر نقش بندی ہوتا ہے تو اس نے سارے لطائف کو زندہ کیا ہوا ہوتا ہے. اس نے کئی کروڑ دفعہ نفی اسباب نکالا ہوا ہوتا ہے. اس نے تقوی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے. وہ سادہ غذا کھاتے ہیں، انہوں نے مال اکٹھا نہیں کیا ہوتا، وہ شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے. ان کا دن رات اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے دیکھنے سے، ان کے بولنے سے، ان کے چھونے سے، ان کے سوچنے سے، ان کے توجہ کرنے سے لوگوں کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسے کھیر کھاتے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. یہ وہ بہت بڑی محنت کی ہوتی ہے اور مسلسل کرتے رہتے ہیں موت تک، رکتے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے حلیہ بنا لیا. پیر صاحب ہیں بڑی مسند پہ بیٹھے ہیں، عرس ہو رہا ہے، ساتھ میں علماء کرام بھی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے چل یار تو تقریر کر. انہوں نے بھی تقریر میں شان بیان کی پیر صاحب کی بہت زیادہ. پیر صاحب نے ایک لفظ منہ سے نہیں بولنا، کیونکہ بولنا آتا ہی نہیں. آخر میں دعا کریں گے، وہ بھی اس میں منہ میں بڑبڑا کے ختم کر دیں گے. اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ ذرا پیر صاحب نے نماز تو سنائے، تو نماز نہیں آتی ان کو. تو یہ آداب کون پورا کرے گا؟ آداب کون بجا لائے گا؟ اور کیا آپ مستحق ہیں ان آداب کے کہ یہ آپ کے آداب اس طرح کے بجا لائے جائیں؟ یہ تو کمالات قصوہ اور ولایت علیہ پہ فائز جو لوگ ہیں ان کے لیے ہیں. یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ٹام ڈک اینڈ ہیری کے لیے ہیں یہ سارے آداب؟ اللہ کے نام کو نہ بیچو، اللہ کے ذکر کو نہ بیچو، اللہ کی محبت و معرفت کی جھوٹی دکان نہ سجاؤ. اللہ سے ڈرو. ہم اپنی زندگی کا 99.99% گزار چکے ہیں. کسی بھی وقت موت کا پنجہ ہمیں دبوچ لے گا اور اس کے بعد ہم اوندے منہ قبر میں پڑے ہوں گے. اس سے پہلے استغفار کرنا ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پیدا فرمائے، اصحابہ کرام کا ادب پیدا فرمائے، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا ادب پیدا فرمائے، اولیاء اللہ کا ادب پیدا فرمائے، اپنے والدین کا ادب پیدا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں درجہ بدرجہ جس مقام پہ بھی جو لوگ فائز ہیں ان سب کا بھی ادب ہمارے دل میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.